मदीने मुनव्वरा में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे, बड़े गरीब थे। हुजूर के सहाबी थे, वो बड़े गरीब थे। उनकी गरीबी की मिसाल मदीने मुनव्वरा के उस शाकान रसूल दिया करते थे। इतने गरीब थे कि उनके घर के बच्चे भूखे रहते थे, उनके घर में चूल्हे जल्दी नहीं जलते थे। भूख लगती तो दूसरों को खाते हुए देखते थे, प्यास लगती तो दूसरों को पानी पीते हुए देखते थे। अचानक वो गरीब शहर मदीना से अमीर शहर मदीना में तब्दील हो गए, यानी गरीब से वो अमीर बन गए। अचानक वो गरीब से अमीर बन गए। कुछ मदीने शरीफ के हुजूर के आशिक उनके पास तशरीफ़ ले गए और जाके कहने लगे, यार ये बताओ कि तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन गए? उनसे कहने लगे, तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी गरीबी की बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाई थी। क्या मतलब? हुजूर के सहाबा जानते हैं कि दुनियावी मामलात में भी अगर करम फरमाई हो सकती है तो आमिना के लाल की हो सकती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इसी काम के लिए, तो मैंने हुजूर से बताया कि आका मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे बड़े गरीब हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 नुस्खे अता फरमाए थे। कितने? क्या 3 ही लोग बैठे हुए हैं, बकिया ये अरवाह बैठी हुई हैं? हुजूर ने कितने नुस्खे दिए थे? 3 नुस्खे अता फरमाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहते हैं, मुझे 3 नुस्खे अता फरमाए थे। मैं उलमा से गुजारिश करूँगा, तलबा से भी, और ज़मीन पर बैठ कर के छोटी छोटी बिज़नेस की राह के मुसाफिरों से गुजारिश करूँगा, और ये जितने लोग 4 पैसे के लिए इस मुबारक मजलिस में आए हुए हैं, कि कोई नुस्खा मुझे मिल जाए, इसे अपने अमल में लाएँ। जब से ये हदीस शरीफ मैंने सुनी या पढ़ी है, मेरा कभी नागा नहीं हुआ। मैं अभी भी गुलाम जिलानी भाई के घर में दाखिल हुआ तो मैंने इस हदीस शरीफ पर अमल किया। मैं चाहता हूँ कि इसको आप भी अमल में लाएं। छोटी सी गुमती में बैठ करके हाथ में छोटा सा जो खजूरों की पत्तियों से बना हुआ पंखा लेके पूरी गर्मी का मुकाबला करते हैं। यार थोड़े से पैसे भी कमाने के बारे में सोचो, बरकत कैसे आएगी। वो कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गरीबी को शेयर किया। मैंने कहा, आका मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम किया करो, अमीर हो जाओगे। कितने काम? 3 काम किया करो, अमीर हो जाओगे। तो मैंने कहा, हुजूर वो 3 काम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। इस महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें है कोई ऐसा शख्स जो अभी यहाँ से जाने के बाद अपनी बीवी, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने घर की तमाम तर अकरबा से सलाम करने का इरादा कर सकता है? सलाम करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई हलफ नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई फीलिंग तो नहीं आपको होगी, कोई आपके इंसल्टी तो नहीं होगी, आपका स्टेटस तो नहीं गिरेगा? क्या फरमाया हुजूर ने, अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को, और कोई बोले घर वालों को सलाम किया करो। एक आशिक ने कहा, हुजूर अगर घर में कोई ना हो तब मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते, तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है, उसके घर में मैं रहता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। आपने दुआएं मांगी है, पता नहीं कबूल हो कि ना हो। हुजूर के पाकीज़ा सुन्नतों पर अमल करें, फिर देखें आपकी ये दुआ करने से पहले कबूलियत की सरहदों पे नज़र आएगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं, हुजूर ने सबसे पहली जो बात बताई वो क्या? सबसे पहले अपने घर में दाखिल होने से पहले बताएं क्या करना है? सलाम किया करो। कितनी बची हैं? 2। मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा काम ये है कि एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया करो। काश आप खुश हो के सुभान अल्लाह तो कह देते हैं। इतनी बड़ी तादाद क्या लगेज बन के बैठी हुई है कि गुलदान में, ये आंगनों में गुलदान रखे हुए हैं, आप हिल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। सुभान अल्लाह कहें, आपको नेकियां मिलेंगी। नेकियों की ज़रूरत नहीं तो ले जाएं, अपनी माँ को भी दे दें, अपने बहनों को, बीवी को, बच्चों को, पड़ोसियों को दे दें, किसी गरीब को दे दें। इन उलमा की झोली में कुछ नेकियां मिल जाएं, डाल दें आप बैठे बैठे। सुभान अल्लाह कहने से लेवल खराब नहीं होता। आप बोला कीजिए, ये बड़ा, ये नाम दिलों को पाक करता है, शऊर को पाक करता है, सेंस को पाक करता है, ख्यालात को पाक करता है। ठीक है। मेरे आका फरमाते हैं, पहली बात सलाम की करो। दूसरा काम हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे भी सलाम कर लिया करो। हुजूर को सलाम कैसे करेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कैसे?
زور سے پڑھنے میں کیا مطلب دقت ہو رہی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب کتنی بچی؟ ایک بات، حضور فرماتے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا۔ 3 کام بتایا۔ پہلا کام، گھر والوں کو سلام کیا کرو، جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت اگر مسلمہ ہو، کوئی غریب ہو تب بھی سلام کیا کرو، ماں نہیں سنتی بوڑھی ہے تب بھی سلام کیا کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو۔ آپ کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ آپ کے سلام پر آپ کی بیوی کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بہنیں کہتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ آپ کا چھوٹا سا بیٹا کہتا ہے وعلیکم السلام ابو، اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے سب دعائیں مانگتے رہیں، کسی کی دعا قبول نہ ہو، اور تمہاری پڑ گئی عادت سلام کرنے کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ تم نے سلام کیا، یعنی آپ نے سلام کیا، جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ حضور فرماتے جس کا سلام کوئی جواب نہ دے سکے، اس کے سلام کا جواب میں آمینہ کا لال دیتا ہوں۔ اور اگر حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، تو دل سے بولو پوری کائنات تمہیں مٹا سکتی ہے، اس لیے کہ تمہاری سیفٹی کی دعا آمینہ کے لال نے دی ہے، اور جو حضور نے دے دی، حضور نے کہہ دیا، وہی فائنل ہے۔ عقیدہ ہے ماشاءاللہ۔ اب آئیے سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، اللہ سب کے وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی آنکھوں کے اعمال کو، ان کی سماعتوں کے، ان کے دستبازوں کو، ان کے قلب و جگر کو، تمام تر تنہائی کو بھی اللہ ہم سب کی تنہائی کو مسلمان بنا دے۔ آمین کہہ دیں۔ حضور غوث اعظم کی یہ دعا ہے، کاش آپ آمین کہہ دیتے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو، اللہ میری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے درود شریف پڑھ دیں۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات سنیں۔ حضور سیدی الشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے، مجھے لگے کہ ہاں یہاں پر اہل ادب و اہل عشق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سبحان اللہ کہنے میں مخالط سے کام نہیں لیتے ہیں، تو میرا دل بڑا خوش ہوگا۔ ورنہ کال تو بہت ساری جاتی ہے جلسے جلوس کی، میں تو بالکل نہیں آ پاتا۔ کم سے کم 25-50 جلسوں کے بعد کبھی کسی ایک مجلس میں آتا ہوں، وہ بھی کب؟ جب کسی آستانے کے قریب وہ مجلس ہوتی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کی لالچ میں، ورنہ مشکل ہے ملاقات۔ سمجھے میرا مزاج نظریہ بہت ہی شائستہ خاص۔ سنیں، صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے، پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ویسے ہی نماز پڑھو، یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں ویسے ہی درود ہے، اس طریقے سے درود پڑھو، یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حاضری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے والے لوگوں کی علامتیں ہیں۔ یہ طریقہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے۔ یہاں سے مدینہ تقریباً 3000 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا۔ اگر آپ نے درود پڑھ دیا تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ عاشق ہوتے ہوتے مدینے پہنچنے لگیں گے، تو کرم ہوگا تو مدینے والا کبھی تمہارے گھروں پہ قدم رنجا فرمائے۔ قدوم میمنۃ اللزوم کی برکتیں تمہارے گھروں میں حضور کی نظر آئیں گی۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا، یہ 28-30 سال پہلے کے بڑے ہی قلندر مزاج کے دانشور بزرگ گزرے ہیں پڑوسی ملک میں، ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ اونچی بولے، ایک شرط ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ایک شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے، یعنی آپ اور رسول، درود اور پڑھا جائے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر میں چپ ہو گیا ہوتا، میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، اتنی دیر میں تو لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، یار کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے۔ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ واصف علی واصف فرماتے نا 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 نا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ کہا حضور اگر میرے زمانے میں ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چاند چمکتا ہے، یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں۔
سورج نکلتا ہے، یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں۔ حضور کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے، اور یہ تمام تر کائنات حضور کائنات کی جان ہے۔ میرے بریلی کے امام نے کہا ہے جان ہے تو جہان ہے۔ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ اب یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جھکا لیا کرو۔ علماء سے بھی گزارش ہے اسے اپنے معمولات میں لائیں اور اپنے مقتدیوں کو بتائیں، طلباء کو بتائیں، تاکہ چراغ سے چراغ چلے۔ فرماتے ہیں صوفیہ اپنے سر کو، اپنے گردن کو، اپنا سینس، اپنی پلکیں، اپنے خیال کو ہلکا سا دل کی طرف، یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف روح کا مقام ہے، جھکا کے درود پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے؟ کہا جب مؤدب طریقے سے درود پڑھنے لگو گے تو 40 دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہارے درود کی آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک راز تھا جو میں نے ظاہر کر دیا، حالانکہ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھیے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ یہ ہر جگہ نہیں، یہ تو عاشقوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ ایک عظیم الشان قاری قرآن نے، میرے بھائی نے قرآن کی تلاوت کی، تنہا حضور کا ذکر کرتے رہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن یقینی طور پر اتنے لوگ، میں جب آیا تو محفل میں تھے کہ اتنے لوگ تو اگر کسی ایک جلسے میں آ جائیں تو اس وقت ہی محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کے سب سے پہلے آنے پر، علماء کرام کے اس وقت آنے پر قبول فرما لے، آمین کہہ دو۔ یہ محفل جو ہے نا، آواز کم رکھیں بھائی جان، یہ محفل جو ہے بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ، نام بڑا پیارا ہے، جیلان ایک شہر کا نام ہے، ہاں ہے کہ نہیں؟ جیلان ایک شہر کا نام ہے، یہ شہر ملک ایران میں ہے۔ میں نے ایران کا کئی مرتبہ سفر کیا ہے، ابھی بھی 10-12 اکتوبر کو جانا ہے انشاءاللہ۔ ایران ایک ملک ہے جس کی راجدھانی ہے تہران، اسی کے قریب میں ایک پہاڑی پر مزار شریف ہے جہاں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہیں۔ جو جانے والے لوگ ہیں وہی تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا بھائی، بقیہ بہت سے لوگ تو راستے سے واپس چلے آتے ہیں۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے، اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، جہاں ممبئی کے مرین لائن کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے تھے۔ زور سے بولنے کا وعدہ کرو، بتا دو یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے تھے۔ ان کا کھاتے ہیں تو ان کے نام پر کیوں نہ بولے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غریب نواز، اونچے بولیں۔ مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز۔ تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے۔ اسی میں ایک شہر اصفہان جہاں مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر سنجر جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ سنجر میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، آپ بولو نہ بولو، آپ کے سر کے تاج علماء بولیں گے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے شیراز جہاں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے مشہد جہاں 8ویں امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے۔ انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ آپ کے شہر بریلی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی وہ پیارا ملک ہے جس میں ایک شہر ہے جیلان۔ یہ جیلان کہاں پر ہے؟ ایک شہر ہے مشہد، 900 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں کی راجدھانی ہے تہران۔ تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ پڑے گا، اسے چھوٹا کیسے کہیں، اس کا تعلق غوث پاک کی پیدائش کی زمین سے ہے جسے رشت کہتے ہیں۔ وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کریں گے تو آپ کو پہاڑیوں کی زمین ملنے سے پہلے ایک مبارک وادی ملے گی۔ اسی وادی میں حضور غوث پاک کی امی جان مخدومہ فاطمہ ام الخیر لیٹی ہوئی ہیں۔ آگے کا سفر کریں گے تقریباً 40 کلومیٹر پہاڑیوں کے قریب سے گزریں گے تو سب سے آگے جائیں گے تو چمکتا ہوا گولڈن کلر کا گنبد ملے گا۔ اسی گنبد کے سائے میں غوث پاک کے ابو جناب شیخ موسیٰ جنگی دوست لیٹے ہوئے ہیں۔ تو شہر کا نام ہے جیلان۔ آپ چلیں گے انشاءاللہ؟
ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بھائی یار تھکے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ جانے کا ارادہ کر دیں، میری تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست مل جائے. چلیں گے انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. تو نام رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا حاجی فریاض صاحب ہے شاید، ان کے چلیسویں کے موقع پر بھائی غلام جیلانی صاحب، یہ جیلان وہی جیلان ہے جہاں غوث پاک پیدا ہوئے. سبحان اللہ. جہاں غوث قریب میں 60 کلومیٹر پہ غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ سومئی کی مزار شریف ہے. چلیں گے علماء کرام. اللہ ان بزرگ علماء کرام کو سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں نے سفر کیا ہے، جتنے نام میں نے لیے شاید ایک آدھ جگہ نہیں گیا، ورنہ قریب قریب ہر جگہ حاضری ہوئی، بار بار حاضری ہوئی. اللہ کا شکر ہے، جلسے جلوس میں محنت کرتا ہوں، 4 پیسے ملتے ہیں، بغداد چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میری زندگی، میرا مشن، میری روح، میری جان، میرا ایمان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. الحمدللہ رب مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. بھائی غلام جیلانی کا نام بھی اسی مناسبت سے اللہ ان کے دل میں جیلان کے شہنشاہ کی خوب محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کہاں تفریح کرتے ہیں، لوگ ایفل ٹاور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، چائنا کی دیوار کو دیکھنے کی تمنا میں دیوار کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں. قسطنطنیہ کی دیوار کیسی ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر پایا، ادھر کراس نہیں کر پایا، ذرا دیکھیں اس کو دیکھنے کی تمنا میں لوگ سگریٹ پیتے پیتے مر جاتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کشمیر کے ڈل جھیل کے کنارے پر جاتے ہیں اور مرزا غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں. کچھ لوگ تو تاج محل بنوانے کے چکر میں موت سے پہلے مرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے، جب پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو ان پیسوں کو حضور کی میلاد میں خرچ کرتے ہیں، حضور کے ذکر میں وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کو ڈھیر ساری برکتیں، روحانیتیں، انعامات میسر ہوتے ہیں. میں مبارکباد پیش کروں گا بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ کو، انہوں نے اپنے دادا حضور کے وصال کے چہلم کے موقع پر یہ محفل سجائی ہے. آپ سے بھی بن سکے تو چھوٹی سی محفل اپنے دروازے پر اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادا کے انتقال کے بعد سجایا کرو. کوئی آئے نہ آئے، مدینے والے آقا ضرور آئیں گے انشاءاللہ. دل سے کہہ دیں انشاءاللہ. نعت پڑھ لیا آپ نے، سن لیا میرے بھائی زقاری صاحب سے، سلام کا جواب دے دیا. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر موت آئے اس کے لیے کیا سود مند ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی دولہا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کی موت نہیں ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد جہاں دفن ہوتا ہے آس پاس کے مردے کھڑے ہو کے اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں. یار میرے پڑوس میں وہ آ گیا جو میری مغفرت کا سامان بنے گا، جو میری روح کی تسکین کا سامان بنے گا، جو میرے قلب کو ٹھنڈک دے گا، وہ میری قبر کے بغل میں آ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا کلمے پر خاتمہ ہوتا ہے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، اے میرے مولا اس کو میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے، وہ میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے، وہ میرے قریب دفن کی توفیق پا جائے. تو خوش قسمت لوگوں کے بیچ میں وہ مبارک روح کو رکھا جاتا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پر خاتمہ اسی کا ہوتا ہے جو ایمان پر خاتمے کی تیاری کرتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا. آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا، آپ پائلٹ نہیں ہیں، آپ کہیں گے اے میرے مولا مجھے پائلٹ بنا دے. نہیں ہو سکتا جب تک آپ پائلٹ بننے کے سسٹم سے واقف نہ ہوں. 2500 سال اس میں آپ خرچ نہ کریں. آپ کہتے ہیں میں بریک لگا لوں گا. جب بریک لگانے کا طریقہ پہلے سے معلوم ہوگا تب نہ بریکر پہ بریک لگائیں گے. ہاں کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے یہ دعا مانگتے ہیں. پہلے موت ایمان پر خاتمے کی تیاری سے پہلے ایمان اس مبارک پاکیزہ راہ کے مسافر کو پڑھیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا. وہ کیسا انسان تھا، اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. تب وہ کل نفس ذائقۃ الموت پر فورس دیتا ہے. میں مرا نہیں ہوں، میں نے صرف ٹیسٹ چکھا ہے، ذائقہ مجھے ملا ہے. کوئی بات نہیں، مائک آپ کا بہت اچھا ہے بھائی. میں 25 دنوں کا بھی تھکا ہوا رہا ہوں تو یہ خود بولتا رہے گا. وہ اتنا کمزور ہے یہ، بالکل لکھنؤ جیسا نا، کہ ذرا سے میری حرکت پر یہ خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال میں ابھی تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا. اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ برکتیں عطا فرما دے. بیٹھے ماشاءاللہ. یہ ایمان پر خاتمہ بڑی مشکل. آج ہم کیا ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. لوگ نشہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے،
بچے بچیاں مسلمانوں کی آوارہ ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیں. وہ دعا کے لیے نماز کے بعد مسجد میں آتا ہے. اگر دعا ہی کروانی تھی تو پیچھے امام کے نماز بھی پڑھ لیا ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ ذرا ان برے کاموں سے ہم توبہ بھی تو کر لیے ہوتے. آج ہم شراب کی منڈی میں نظر آتے ہیں, بیئر بار کو آباد کرتے ہیں, ناچ گانوں کو آباد کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں حضور آپ دعا کر دیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, پڑھ کے بتائیں کیسے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اونچی آواز میں, الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, پڑھا کیجئے انشاءاللہ. بائک پر بیٹھیں, وضو بنا کے بیٹھیں, گھر سے نکلیں تو اسے پڑھتے ہوئے جائیں. آپ جب گلی کوچے سے گزریں گے تو گھر کے در و دیوار آخرت میں گواہی دیں گے, اے میرے مولا میرے سائے سے ایک مسلمان گزرا تھا, وہ یہ ہے. درختوں کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گی, میرے مولا یہ وہ ہے جو میرے سائے سے گزرا تھا. سمجھ رہے؟ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, بغیر محنت کے تو آپ کو سنڈیلا کا لڈو بھی نہیں ملے گا, حالانکہ آپ کے صوبے میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہے, وہاں کا ناگپور کا جو فلیور ہے نا یہ سنترے کا, آپ کو بغیر محنت کے, بغیر سفر کے, پیسے کے وہ بھی نہیں میسر آئے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ ہم شراب پیتے رہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے, یہ تو اس کی توفیق پر ہے. ہم نشہ کرتے رہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہم نماز جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ ہمارا تشخص نمازوں میں جو باقی تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اور ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. نا 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 میرے بھائی, تجھے محنت کرنی پڑے گی. میں ایک بات بتاتا ہوں, بغداد کی زمین بڑی پیاری زمین ہے. توجہ ہے آپ کی نہ, ادھر مت دیکھیں, وہ سب آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں. وہ کرسیوں کے کمی کا احساس ہے ان کو. آپ خوش قسمت ہیں پہلے آ گئے, اور اگر تھوڑی دیر کے بعد وہ اور آتے تو ان کو تو تصور میں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. کرسیاں قریب قریب ختم ہیں, بس آپ جو بھی باقی ہیں بیٹھ جائیں. آپ ادھر دیکھیں, بغداد کا نام سنا ہے کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ, فرما رہے قاری صاحب سبھی جانا چاہتے. چلیں گے انشاءاللہ. حضور غوث اعظم آرام کر رہے ہیں. ہاں, بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے. اسی زمین میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے ہیں. یہ بزرگ ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی, جن کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا چومنے کے لیے. آپ کو یہ انعام ملتا ہے تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں. ہاں, شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد اسی بغداد شہر میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں, اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں جن کا نام ان کے دلوں پہ نقش ہے, جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے, جنہیں امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اسی بغداد میں بزرگ لیٹے ہیں جن کو خواجہ ابو الحسن نوری نور 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 کہا جاتا ہے. جب اللہ کہتے تھے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا, ان کا نام پڑ گیا خواجہ ابو الحسن نوری. اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو بشر حافی کہا جاتا ہے. اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو ابو بکر شبلی کہا جاتا ہے. اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں شیخ محروس, جن کو اپنے وقت کا امام اعظم کہا جاتا ہے. اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں, اسی بغداد میں ایک محلہ ہے کرخ, جہاں شیخ بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ذوالنون مسی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ سری سکتی شیخ جنید بغدادی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خواجہ حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں منصور حلاج لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خواجہ شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں. تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں سرکار داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں. آپ اگر پھر سے بولے تو اسی شہر کے قریب میں کربلا ہے, جہاں امام حسین لیٹے ہوئے ہیں, جہاں مولا عباس لیٹے ہوئے ہیں, اون محمد لیٹے ہوئے ہیں, حر اور قاسم اور حبیب بن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں کوفہ ہے, جہاں ولایت کی دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب کے بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں. اسی بغداد میں اتنے بڑے بڑے مشائخ عظام ہیں کہ امام غزالی اسی بغداد میں ہے. شیخ ابو خمرہ ہندی اسی بغداد میں ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے, خواجہ قطب الفی ابدال بنا دیے گئے, اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. شیخ عامری اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. خوش ہو جاؤ میرے بھائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. کتنے لوگ چلیں گے بغداد؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے. انشاءاللہ چلیں گے.
تیاری کریں، سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، اور کوئی کام، اسی سارے کام اس کام کے بعد سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، پھر کوئی شہر نور نہ بنے گا، کوئی میوات نہ بنے گا، کوئی بھاگلپور نہ بنے گا، کوئی احمد آباد نہ بنے گا۔ آپ دو کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، انشاءاللہ بولے۔ چلیں گے بغداد۔ اسی بغداد میں وہ درویش لیٹا ہوا ہے جس کو بشر حافی کہا جاتا ہے، بشر حافی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بات مجھے بتانا ہے، اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہانی مجھے بڑی یاد آئی اس وقت کلمہ شریف کے حوالے سے، دیکھیں الا اللہ کی برکت دیکھیں، آپ بس بیٹھے رہیے گا، انشاءاللہ میرا دل بڑا لگے گا۔ اسی بغداد میں ایک دریا ہے جسے دریا دجلہ کہتے ہیں۔ یہ دریا دجلہ، یہ نہر دجلہ ہے جو بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے، یہ نہر گزرتی ہے۔ ایک طرف کو کاظمین کہتے ہیں جہاں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امام محمد جواد تقی لیٹے ہوئے ہیں، آپ نہیں جانتے انہی کے قریب میں امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کے علاقے کو آزمیہ کہتے ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے مزار کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ بشر حافی۔ بشر حافی، نام یاد رہے گا؟ نام یاد رہے گا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ یہ فائنل کر دیں کہ اے میرے نوکر، میرے چاکر، میرے متعلم، تجھے یہ سبق یاد ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ سرکار بشر حافی رحمت اللہ تعالی، معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بٹھیاں اگر کسی کے پاس تھی تو بشر حافی کے پاس تھی۔ پورے بغداد میں، کردستان میں، کرکوک میں، سلیمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیچنے میں کوئی مشہور تھا تو جناب بشر حافی مشہور تھے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشر حافی نے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں ان کے شراب کے استعمال کے بعد، مر گئے ان کے شوہر، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے بشر حافی کی شراب پی کر کے، نہ جانے کتنے آشیانے اجڑ گئے تھے، نہ جانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں، انہی کے شراب خانے کی شراب استعمال کر کے۔ پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بشر حافی ہے۔ شراب کے نشے میں تھے، آواز پہنچی، بولے سنیے گا بس، شراب کے نشے میں تھے۔ ایک شراب خانے سے، بیئر بار سے، میکدے سے، بھٹی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ کہتے میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ بشر حافی کہتے میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا، کہتے ہیں اللہ کا نام چمک رہا تھا، میں نشے میں تھا۔ میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا، جب گھر آیا تو میں نے اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے بسایا، اور پھر اس نام خدا کو میں نے اونچی جگہ طاق پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند۔ بشر حافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا، ابھی بیٹھے ہی تھا، میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ آواز آئی بشر موجود؟ میں نے کہا ہے بول۔ دروازہ میں نے کھولا، اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ باری باری بولے سبحان اللہ۔ نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جیلانی بھائی کے دادا کو بھی جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی، اور میرے ان بھائیوں میں، ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو، علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما دے، بانٹے۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو، تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ کہا بشر۔ میں نے کہا ہاں۔ بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر، ان کو میرا سلام بولنا۔ تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو؟ رب نے کہا ہاں۔
تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر. تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے, بشر تو شراب کا عادی ہے, اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا, کیسے اللہ کو سلام بھیجے گا, کون سا عمل کر لیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن, میرے دوست, میرے مقرب بندے, میرے ولی سن, آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے, میں نے اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں لا کے کھڑا. اللہ اکبر اللہ. دل کی دنیا بدل گئی, تڑپ گئے, زمین پر لوٹنے لگے, ہوش لوٹ آیا, توبہ کی توفیق مل گئی. بشر حافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا, صاف کپڑے پہنے, اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا, اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیک پا جاؤں. موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس, یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے. بشر حافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی, پکے شرابی, شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے. معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا, تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے, تو اپنے اپنے بچوں سے, دوستوں سے بولے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا, اپنے گھر میں بھاگ جا, دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے. اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا. بچے ان سے ڈرتے تھے بشر حافی سے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے. بشر حافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے, سبحان اللہ, جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشر حافی اپنے گھر سے نکلے, وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے, اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے, وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ, گھر سے باہر نکل آؤ. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے, اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا. اللہ, نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے, صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے, جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے. ہاں, آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے, آپ کی روح کو, آپ کے فکر کو, آپ کامیاب ہو جائیں گے. معلوم ہے کیا ہوا, یہی بشر حافی ہیں. کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے, یہ بغدادی آواز آ رہی ہے, سبحان اللہ. ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے. بس یہ بات آخری بشر حافی سرکار کے حوالے سے چل رہی تھی. آواز پہنچ رہی ہے, آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ, یاد رکھیں گے. ہاں, بشر حافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لیے, ایک عظیم بزرگ ہیں مولائے کائنات کے خلیفہ بہتے ہوتے ہیں, عظیم بزرگ ہے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے ہوتے, ان کی بارگاہ میں گئے, بولے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیک مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے, آپ قبول فرما لیں, مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں. آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ, جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ, دریا ریگستان میں چلے جاؤ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کہا جا کے یہ پڑھو, کیسے پڑھ کے بتائیں, شرمائے نہیں, الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اونچی آواز میں, میرے رب کا نام ہے, ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ. سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا, نائی سے, خادم سے کہا ادھر ادھر, وہ قریب آیا, جی حضور بتائیں کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے ہونٹ, یہ ہونٹ کے نا, یہ ہونٹ کے اوپر جو مونچھوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے, اسے تراش دے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. وہ کینچی اور کنگھی لے کے آ گیا, کینچی لیے ہوئے اب کنگھی لیے ہوئے, پوزیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا. شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے, آپ پڑھ رہے الا اللہ الا اللہ. اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے؟ بولے, سب کی آواز آنی چاہیے, الا اللہ الا اللہ الا, پورا پنڈال گونج جائے, پیٹرول پمپ کے در و دیوار گونج جائیں, بولے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. وہ کینچی اور کنگھی پوزیشن بنائے کھڑا ہوا تھا, اور شیخ جنید بغدادی الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. بہت دیر تک وہ جھکا رہا. اس نے بعد میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. شیخ جنید بغدادی فرماتے میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے, لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواجہ حسن بصری کے لاڈلے نے بشر حافی کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟ یہی جسے آپ نے پڑھا. کیا پڑھا یاد ہے؟ نانا پڑھ کے بتائیں. تفریح کا سامان نہیں تو آپ ذرا محبت سے بولیں الا اللہ الا اللہ. سرکار بشر حافی واپس آئے, بھٹیاں توڑ دی, شراب خانے گرا دیے, یعنی جی سی بھی چل گئی.
سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سب مسمار کر دیا، غریب ہو گئے، آئے نا تو ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سرکار بشر حافی کہتے ہیں 2-3 دن ہو گئے میری بیوی میرے پاس آئی، اس نے کہا میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، یہ بڑے بچے ہیں، بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں، اب تو ان بچوں کی خوراک کے آواگمن کا راستہ بند ہو گیا ہے، اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو، بازار چلے جاؤ، اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ، تمہیں کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ، 100-200 روپے مثال کے طور پر ملیں گے، دال نمک چاول لے آؤ گے، بچے بھوکے نہ رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا۔ بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی، میں کل جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہے کیا کیا بشر حافی نے؟ ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا، ریورس کر دوں، ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا، شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر نہیں گئے بشر حافی، دریائے دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بالکل بیچوں بیچ بغداد کے بہتی ہے، وہاں قریب چلے گئے، لوٹا نکالا، نہر دجلہ سے پانی نکالا، وضو کیا، مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ کون نا کوئی بات نا کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ دعا فرمائیں سب کے لیے، پڑھے محبت سے الا اللہ الا اللہ۔ ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے تو آپ پڑھیں تاکہ ان کے کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے گواہی دے دیں انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے پڑھے الا اللہ الا اللہ۔ وہ آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ صبح سے شام ہو گئی، آنے والے ہیں، بس کرسی لگوا دینا۔ آ رہے ہیں آپ، بیٹھے بیٹھے آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، سکوت اختیار کرے، پوری کائنات آئے گی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جی وہ سب آگے ماشاءاللہ، کون آنا ہے؟ غوث پاک کے بیٹے آ جائیں، پوری کائنات آ جائے گی، سبحان اللہ کہنے محبت کے ساتھ۔ بشر حافی صبح سے شام تک یہی پڑھتے رہے، جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے، توجہ ہے ہاں، جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ تو کہتے ہیں دن بھر کیا۔ بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ بشر حافی کا جواب سنو، شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں مالک جس کے ہاں کام کر رہا ہوں نا وہ بہت اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ بیوی نے نا 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 نا، اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا، کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ بچے بھوکے ہیں۔ بولے کل آئے گی، صبح آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صبح ہوئی تو بشر حافی اٹھے، وہی لوٹا، وہی جھولا، وہی مسلح لے کے پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکالا نہر دجلہ کا، وضو کیا، مسلح پر بیٹھے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وظیفہ کرنے لگے۔ جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے، جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیے؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے، 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ بیوی نے کہا نا نا کام نہیں چلے گا، کل جانا تو مزدوری کرنا اس سے، اس کے گھر میں، اور شام تک پیسے لے کے آنا، دال نمک چاول کی ضرورت ہے، بچے بڑے بھوکے ہیں، اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا۔ بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے۔ ذرا پھر کوئی بولے کام کیا تھا؟ شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے، ہاں یہ زبان نہ دی ہوتی تو اللہ آئے بائیں بکتے، زبان دی اللہ نے، ذرا تو حق ادا کرو، بولو کیا؟ الا اللہ۔ تیسرے دن گئے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مسلح اٹھایا، نہر دجلہ کے پاس گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ۔ کہانی ختم، چپٹر کلوز۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے، پھر یاد آئی بات، بیوی غصے میں ہے، اس نے پیسے منگائے، پیسے ویسے تو آئے نہیں،
کہاں سے آتے, سمجھے. تو عصر کے بعد آنا تھا, نہیں آئے. مغرب کی بھی نماز پڑھ لی, تسبیح لے کے الا اللہ کا ورد کرتے رہے. مغرب کی پڑھی پھر بیٹھے رہے, عشاء کی پڑھی پھر بیٹھے رہے. عشاء کے بعد بہت رات کی آخری حصے میں, گھڑی تھی نہیں, مثال کے طور پر 12-1 بجے چپ کے لوٹا جھولا مصلی لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے, اپنے گھر واپس آئے. یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی, بچے بھوک پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے. جاؤں گا باہر دروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا, صبح کو محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسجد میں, اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا, پھر یہی جھولا, پھر یہی مصلی لے کے میں واپس آ جاؤں گا. پھر یہی پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے الا اللہ کے نعرے لگاؤں گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے, توجہ ہے آپ کی, آپ کو پتا ہے بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں میں چپ کے آ رہا تھا, تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا. سبحان اللہ. غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا, بہت بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا. بشر حافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین کے دیے, میں نے میرا گھر یہ چراغ کیوں جل رہا ہے, پیسے کہاں سے آ گئے. بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا, اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے. اور قریب پہنچا تو میرے گھر پر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی, خوبصورت لباس پہن کے مسکرا رہی تھی. خوبصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکرا رہی تھی. اللہ اکبر. بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا, میں نے جواب دیا, میں نے کہا کیا بات ہے, تیرے چہرے پہ رونق ہے, لباس تبدیل ہے, بچے خوش ہیں, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, یہ چراغ جل رہا ہے, اے میری بیوی ماجرا کیا ہے. بیوی نے ایک جملہ کہا, پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی, تم 3 دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. کتنے؟ 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں گر گئے, اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کیا. اے میرے مولا تو جانتا ہے شراب پلا کے میں نے نسلوں کو برباد کیا, نہ جانے کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا, نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا, کتنے آشیانے, کتنے گھر, کتنے محلات کو میں نے اجاڑے ہیں, بس توبہ کی توفیق کیا مل گئی. اے میرے مولا مجھے 2-3 دن تیرا نام لینے کی توفیق کیا مل گئی. آج میرے گھر میں تو اپنے کرم و فضل کی بارشوں سے میرے گھر میں تو اتنی بڑی نعمتیں بھیج رہا ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. روئے تو معلوم ہے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. توجہ ہے آپ کی, ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں, کیا ہنگامہ کرتے ہیں آپ لوگ. توجہ ہے بھائی, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. ٹھیک ہے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بات ختم کرتے ہیں. جب توجہ کسی بات میں نہ ہوا کرے تو پھر وہ کام کی بات نہیں ہے, اور اگر کام کی بات ہے پھر آپ کے لیے نہیں ہے. 2 میں سے ایک ہی کو یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 2 میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں, بس 2 میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے. آپ کے لائق اگر میں نہیں تو مجھے نہیں ہونا چاہیے, میرے لائق اگر آپ نہیں تو پھر مجھے نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ. بشر حافی کہتے میں رویا تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر, آپ کو ایک میسج بھی دیا ہے ان دونوں نے. کہا وہ میسج کیا ہے, اسے لکھ لے, سونے کی قلم سے لکھیں. کھڑے ہو گئے بشر حافی روتے ہوئے, فرمایا وہ میسج کیا ہے. تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر, وہ تم جہاں کام کرتے ہو 3 دن سے, اس مالک کے 2 بندے جو دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے, 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے, جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہیں اے عورت, مالک نے کہا ہے اس بندی سے کہہ دینا, اپنے شوہر سے کہہ دے گی بشر حافی سے کہ مالک نے کہا ہے وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا, میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. کام کیا تھا؟ الا اللہ الا اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر یہ مبارک عمل آپ کے ساتھ لگ گیا, چپک گیا, مدغم ہو گیا, متصل ہو گیا, آپ کے دل کی آواز بن گیا, خدا کی قسم جب تک دنیا میں رہو گے آپ کامیاب رہو گے. مرنے کے بعد جہاں دفن کیے جاؤ گے آپ کے آس پاس کے مردے بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. انشاءاللہ کہہ دیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں, آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں نے یہ باتیں کر دی. حالانکہ یہی باتیں سننے کے لیے ایک بڑا طبقہ
علاقہ ہندوستان میں ہے جو 10-20 لوگوں پر مشتمل ہے، جو انتظار کرتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ سب کی خوش بختی، آپ سب کی نصیبے کی ارجمندی ہے جو آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں نعت کے حوالے سے شہر الہ آباد سے آئے ہوئے ایک عظیم ثنا خاں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ الہ آباد جہاں کا سفر آپ نے نہیں کیا ہوگا، اگر کیا ہوگا صرف ایک مجبوری کے تحت کیا ہوگا، وہاں ہائی کورٹ ہے کہ نہیں؟ اسی ہائی کورٹ کے قریب میں پولو گراؤنڈ ہے، وہیں پر 14 بزرگوں کی مزارات ہے، اسی کے دائیں طرف خسرو باغ ہے، خسرو باغ کے قریب ایک آستانہ ہے ہمت گنج شریف میں، جہاں ایک ایسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کرایا ہے۔ پھر سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ جس شہر کے بارے میں سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا، وہ مجاہد ملت جن کے بارے میں مفتی اعظم سرکار سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، جب مفتی اعظم نے پوچھا تھا اے میرے والد مختوم، آپ کے مشن کو کون زندہ رکھے گا، تو حضور